अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल है के साथ मैं हूं मारिया मेमन और इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर में। ये खुसूसी नशिस्त है हमारी आज पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानूनदान एतजाज एहसन साहब के साथ। बहुत सारे मामला पर उनसे बात होगी। कश्मीर का इशू, हुकूमत इसको कैसे हैंडल कर रही है और किस तरह किया जाना चाहिए है, लीगल ऑप्शंस पाकिस्तान के पास क्या है, दुनिया आखिर इतनी बेहिस क्यों है, इस पर बात होगी। फिर जाहिर सी बात है सेनेट इलेक्शन के ऊपर कुछ हम यहाँ पे इजहार ख्याल करेंगे, उनकी राय जानेंगे और जनरली सियासत और जो नैब के मुकदमात हैं तमाम मौजू ही आज जेर बहस आएंगे। बहुत शुक्रिया एतजाज साहब वक्त निकालने के लिए। खामोश हैं आप, आजकल बड़े लो प्रोफाइल हैं, तो चूंकि वकालत में ज्यादा बिजी हैं या बस अब थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता सियासत से सोच रहे हैं? मैं एक्चुअली सेनेट में नहीं हूँ। When I was in the Senate और लीडर्स दी अपोजिशन था तो जाहिर है एक हायर प्रोफाइल थी। अब वहाँ सेनेटर्स हमारे हैं, मौजूद हैं, उनकी प्रोफाइल यकीनन हायर होगी। दूसरी बात यह है कि मैं वकालत में कुछ छुट्टियां हैं। अच्छा। तो इस दफ़ा पिछले साल के बरक्स जब साकिब निसार साहब हफ्ता इतवार छुट्टियों में भी बैठते थे, वो खोसा साहब ने ज़रा लेड बैक अप्रोच ली है। पर ये मैं बाय द वे बात कर रहा था, मेनली आप कश्मीर पे बात कर रहे थे। बिल्कुल, कश्मीर पे हम इसलिए बात करेंगे बिकॉज अभी आप भी विजुअल्स देख रहे थे, मैं भी विजुअल्स देख रही थी। आज़ाद कश्मीर से जो रिपोर्टिंग हो रही है, सॉरी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो रिपोर्टिंग हो रही है, वहाँ भारत क्लेम करता है कि सब ठीक है। उधर अगर हम जर्नलिस्ट को देखें, जो लोकल जर्नलिस्ट है वहाँ के भारतीय, वो कहते हैं कि जी बिल्कुल ठीक है ठाक है तमाम मामला, लेकिन मामला ठीक नहीं है। जब तक ये कर्फ्यू नहीं उठता, फौज वहाँ पे थोड़ी सी कम नहीं होती, हम नहीं जान सकेंगे कि वहाँ पर क्या है मामलात। वहाँ मामलात सही नहीं होंगे कभी भी और आसानी से नहीं होंगे। ये मोदी का ख्याल जो है ये गलत है कि वो मामलात ठीक हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि वहाँ मोदी जिस ज़हन की शख्सियत है और जिस ज़हनियत के साथ उनका ताल्लुक रहा है और है, वो आरएसएस वाला है और वो है उसमें हिंदुत्व की हुकूमत। और जिस तरह उन्होंने योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर पंजाब लगाया था जैसे, और ख़ुद उनके ज़माने में गाय लेके जाते हुए इंसान को पकड़ के, वो मुसलमान है, अगर पकड़ के सड़क पर ही मार दिया जा सकता है, और ये इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, तो वो एक उनको कोई हमदर्दी कतई नहीं होगी या किसी सूरत भी वादी के मुसलमानों के साथ, और जो कश्मीर वादी के मुसलमान हैं, जिस तरह उन्होंने अब तो डिवाइड कर दिया है वादी, जम्मू और लद्दाख। वादी के मुसलमानों पे कर्फ्यू भी रहेगा, जुल्म भी रहेगा, जबर भी रहेगा। और मैं समझता हूँ कि वादी के मुसलमान अब उनको चूंकि एहसास हुआ है, जिस तरह महबूबा मुफ्ती ने कहा है, जिस तरह गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, 70 साल बाद अब उनको रियलाइज हुआ है कि पाकिस्तान जरूरी था के साथ ना इलाहाक करके गलती की, पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ ना रह के गलती की, गलती के अल्फाज इस्तेमाल। बिल्कुल। और यही एहसास उमर अब्दुल्ला को और उनके वालिद फारूक अब्दुल्ला को हुआ है। तो अब वो कश्मीरी मुसलमानों में जो एक दरार थी वो ख़त्म हो जाएगी और रेडिकलाइजेशन ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी मुसलमानों की। और इसके बाद मैं समझता हूँ कि इसके साथ रेडिकलाइजेशन जो भारत में मुसलमान है उसमें भी रेडिकलाइजेशन ज़्यादा होगी। और सिमी जैसी तंजीमें, द स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो कि जिन पे इल्ज़ाम ये लगाते रहे हैं, पर वो हर चंद के वो पीसफुल तंजीम है, लेकिन उस पर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, कोई छोटी बड़ी वारदातों का इंडियन गवर्नमेंट लगा देती है इल्ज़ाम, वो भी रेडिकलाइज अब होंगे। ये पूरा एक डोमिनो इफेक्ट है जो भारत के अंदर तक जाएगा। किसी के वहमो गुमान में ये नहीं था कि मोदी ये करने जा रहा है, बिकॉज ये बहुत एक रेडिकल स्टेप है, एक बहुत एक्सट्रीम स्टेप है। ये जो उनकी पूरी सियासी क़यादत को जेल में डाल देना और रातों रात कानून तब्दील कर देना। मैं समझता हूँ कि ये हमारे फॉरेन ऑफिस को इसकी इतला होनी चाहिए थी। यही दिस इज व्हाट दे आर फॉर। और ये भी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि मोदी ने बस एक दिन बैठ के और अमित शाह के साथ बैठ के
اور اپنے فارن سیکرٹری اور فارن منسٹر اور فارن سیکرٹری کو ساتھ بٹھا کے اور انٹیریئر منسٹر اور انٹیریئر سیکرٹری کو بلا کے ان 6-7 آدمیوں نے فیصلہ کر دیا یہ کر اور یہ ہو جائے. یہ اس طرح کی بات نہیں ہے. انہوں نے 10, 12, 15 دن پہلے ضرور امریکنوں کو انڈیکیٹ کیا ہوگا ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہمارے امکان ہے. اور جس وقت ٹرمپ نے عمران خان صاحب کو وہ پیشکش کی ثالثی کی اس وقت ان کو علم ہوگا. انہوں نے انکار تو کیا ہے, امریکہ نے کہا ہے انکار کیا ہے, لیکن میرے لیے ماننا بڑا مشکل ہے کہ اتنا بڑا قدم اینیکسیشن آف ٹیریٹری کرنے جا رہا ہو, ایک بارڈر کمپلیٹلی چینج کرنے جا رہا ہو, ایک اتنا بڑا ملک, اور وہ اپنے ایلائی کو اسٹریٹجک ایلائی آف یونائٹڈ اسٹیٹس کو نہ بتائے, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بات ماننے والی نہیں ہے. اور اس کے پھر یہ ہے کہ خیر ہمارے پاس ہماری کافی آپشنز ہیں, کوئی اتنے یہی میں اسی کے اوپر آنا چاہ رہی تھی. سب سے پہلے تو جیسے وزیر اعظم صاحب نے پوچھا نا کہ آپ بتائیں ہم کیا کریں, شہباز شریف صاحب سے بھی پوچھا, پیپلز پارٹی سے بھی پوچھا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر, تو کیا کر سکتے تھے؟ پاکستان نے جو اس وقت اقدامات کیے ہیں اس سے بڑھ کے کیا کیا جا سکتا تھا؟ ڈپلومیٹکلی جا کر مل رہی ہے ہماری جو فورن آفس کے لوگ ہیں, وہ پابندیاں لگا دی ہیں, وہ ٹرین سروس بند کر رہے ہیں, بس سروس بند کر رہے ہیں, ٹریڈ کم کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کے کیا کیا جا سکتا تھا؟ گورنمنٹ کچھ اور کر سکتی تھی؟ بہت کچھ کر سکتی تھی اور بہت کچھ کرنے والا ہے. ایک شارٹ ٹرم میں ہے اور ایک ذرا میڈیم ٹو لانگ رینج میں ہے. لیکن میڈیم ٹو لانگ رینج والا جو ہے اس کی بھی بنیاد اور پہلے جو اقدامات ہیں وہ آج کل ہو جانے چاہیے تھے. شارٹ ٹرم میں تو بیسکلی ایک ڈپلومیٹک اوفینسو ہے جو ہونا چاہیے تھا, جس کی بیسکلی تھیم یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ 1 کروڑ کشمیریوں کو رہا کرو, خدا کے واسطے رہا کراؤ, وہ مر رہے ہیں, ایک جینوسائیڈ ہونے والا ہے. ایک ویلا ہوتا کہ ایک جینوسائیڈ ہونے والا ہے, اور جینوسائیڈ پہ میں لیگل ایشو ایسپیکٹ سے آؤں گا اس کے بعد. وہ ویسا نہیں ہوا. چین کی طرف گئے فارن منسٹر صاحب, ٹھیک ہے بڑا ضروری ہے. ہمارے جو بہت بڑا ہمارے پاس ایک ویپن آیا ہے, بہت بڑا, آئی تھنک اٹ از اے گیم چینجر, اور گورنمنٹ کو اس پہ بہت اب فوکس اس پہ کرنا چاہیے. شارٹ ٹرم فوکس اس پہ کرنا چاہیے, لانگ ٹرم پہ میں آتا ہوں, اور وہ ہے کرتارپور. نومبر میں اگر تقریبات ہیں تو نومبر سے پہلے چاہے کتنے ریسورسز لگا دیں, وہ بی آر ٹی پشاور کی طرح کام نہ ہو, یہاں سب کچھ لگا دیں اور وہاں ہوٹل بھی بنے ہوئے ہوں, وہاں رہائشی کمرے بھی ہوں, وہاں دکانیں بھی, اس کو مکمل کریں. اور اس کو ہندوستان چاہے انکار کر دے, ہو سکتا ہے ہندوستان عین وقت پہ کہے کہ نہیں ہم نہیں جانے دیں گے, تو ہندوستان پہ آئے گا. یہ مدینہ ہے سکھوں کا, اور سکھ برادری ایک ہمارا ایک بفر بن گیا ہے. اور سکھ جتنے سکھ فوج میں افسر ہیں اور سکھ سپاہی ہیں, ان کے جرنیل ہیں, ان کے بریگیڈیئرز ہیں جو کہ سکھ ہیں, اور جو ان کے لیے کرتارپور ایک بڑی مقدس جگہ ہے جس کو اس گورنمنٹ نے کھولا ہے. اور ایک ہی کام اگر کوئی اچھا کیا اس گورنمنٹ نے تو وہ یہ ہے, میں سمجھتا ہوں. تو اس کا میکسیمم ایڈوانٹیج, شارٹ ٹرم آپ سب کچھ بھول جائیں اور کرتارپور کی دیواریں, اینٹیں, بلڈنگز وہ سارا کچھ اس پہ لگا دیں. ٹھیک ہے, یہ شارٹ ٹرم ہو گیا. لانگ ٹرم میں کیا کریں؟ ہاں, لانگ ٹرم میں آپ کو پہلی چیز جو دیکھنی ہے, اس پہ 10-15 دن 20 دن بیٹھ کے اور سٹڈی کریں, صرف سٹڈی کریں. ساری گورنمنٹ نہیں, گورنمنٹ ایک سیل بنائے, پارلیمنٹیرینز کا ہی بنائے. کمیٹی تو بنائی ہے, نہیں, کمیٹی کو میں نہیں جانتا مانتا ہے, ایسی بات نہیں. میں جو بات کر رہا ہوں ایک اسپیشلسٹ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہمیں پہلے ماریا, سب سے پہلے ہمیں قانونی پوزیشن کا تو علم ہونا چاہیے. ہمارے جو دوست اور ساتھی باتیں پارلیمنٹ میں بھی کر رہے ہیں, یا فارن آفس بھی جو ہے, فارن آفس میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ فارن آفس کے اکثر لوگوں نے 270 نہیں پڑھا ہوگا.
35A آرٹیکل 35A 370 نہیں پڑھا ہوگا, آرٹیکل 35A نہیں پڑھا ہوگا. اس پہ جو ڈیبیٹس ہو رہی ہیں وہ نہیں پڑھی ہوں گی. اس پہ جو سپریم کورٹ آف انڈیا کی پہلے ججمنٹ آئی ہے 4 سال پہلے, اس کا ان کو علم نہیں ہوگا. اس ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ آئی ہے جس سے سپریم کورٹ میں گیا, اس کا علم نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں. اب پہلے تو آپ لیگل پوزیشن دیکھیں. لیگل پوزیشن کیا ہے؟ ایک مودی ہے, اب سنیے میری بات, ایک مودی ہے اور ایک ملوسوچ ہے. آپ نے کس طرح مودی کو ملوسوچ بنانا ہے, یہ آپ, اور یہ دشوار کام نہیں ہے قوانین کے تحت. شروع سے لیں 1948 میں جب قرارداد جواہر لال نہرو صاحب, پنڈت جواہر لال نہرو جی نے پیش کروائی ان کی حکومت نے یو این میں, تو ناٹ انڈر چیپٹر 7. چیپٹر 7 ہوتا کہ اگر وہ الزام لگا رہے ہوتے کہ جی یہ پاکستانی ٹروپس جو ہے they have invaded India, invaded کشمیر, اینڈ انویژن کی وجہ سے وی آر کنسٹرینڈ ٹو موو, ہم نے چونکہ حملہ کر دیا ہے. انہوں نے چیپٹر 6 کے تحت دیا which is on resolution of disputes. تو اس کو ڈسپیوٹ رکھ کے rather than an invasion, ہمارے مطابق پہلے دن سے انڈین آرمی آکوپیشن آرمی ہے, ہمارا یہ موقف ہے. اور انڈیا اور اس پہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, لائک لائن آف کنٹرول ہے, ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے. اگر انڈیا کی بات تسلیم کی جائے کہ اس نے ضم کر لیا ہے کشمیر کو, تو پھر وہ لائن آف کنٹرول انٹرنیشنل بارڈر بن جاتا ہے, جو کہ ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے. ہم لائن آف کنٹرول بھی نہیں ایکسیپٹ کرتے, پر وہ بن جاتا ہے. اب اگر انڈیا اس 48 کے ریزولوشن کی خلاف ورزی کرتا ہے, جہاں وہ سیز فائر لائن تھی اس وقت, اور وہ لائن آف کنٹرول بن گئی آفٹر دی 65 وار, اس کا کیونکہ وہ ذرا چینج ہو گئی تھی فرام سیز فائر لائن ینگ کے بعد. اب لائن آف کنٹرول کو اگر انڈیا کو کہتا ہے ہم نے ضم کر لیا کشمیر کو, تو اس کا مطلب ہے یہ انٹرنیشنل بارڈر ہو گیا ہے, اور یہ انڈیا پاکستان بارڈر ہو گیا ہے. یہ آزاد کشمیر اور انڈین آکوپائیڈ کشمیر کا بارڈر نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے انڈیا ایکچولی ایک اگریسر بن جاتا ہے انڈر انٹرنیشنل لا. یہ ہمیں اس چیز کو اجاگر کرنا, اس کو کرنا ہے اور ہیومن رائٹس کو کرنا ہے, دو چیزیں. اچھا, وہ بن جاتا ہے اگریسر. اب اگریسر اگر بنتا ہے, کیونکہ اس نے ہاتھ جھاڑ لیے 48 کی ریزولوشن سے, اس نے ہاتھ جھاڑ لیے سملا پیکٹ سے, جو 2 ڈاکومنٹس پرائمری ڈاکومنٹس ہیں بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. پہلا تو انٹرنیشنل کمیونٹی آلسو, جو اس کے قبضے کو ڈی فیکٹو ریکگنائز کرتے ہیں, ڈی فیکٹو ناٹ ڈی جوری, قانوناً نہیں پر عملاً. اب وہ آپ دیکھیں کہ اس دن اب اس کو اگر وہ اس ڈی فیکٹو پوزیشن کو ڈی جوری پوزیشن بناتا ہے قانونی, جو اس نے کوشش کیا اعلان کر دیا جی میں نے تو لے لیا اسے, تو پھر اس پہ وہ ایک اگریسر آرمی بن جاتا ہے. اب اگر اگریسر آرمی بنتا ہے تو 2-4 چیزیں ہیں. ایک جو جس آرمی جو آکوپیشن آرمی ہے, جو ان لا وہ خود اب کہہ کے بن جاتا ہے, تو وہ ڈیموگرافک چینج نہیں لا سکتی. انڈر دی جنیوا اکارڈ, فورتھ جنیوا اکارڈ آن وار, دا فورتھ اکارڈ, وہ ہندوؤں کو لا کے وہاں بسا نہیں سکتی. وہ جو یہ انہوں نے 370 کو اور 35A کو ختم کر کے اچیو کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم پاپولیشن لے آئیں گے ادھر, اور اس کو وہ نہیں کر سکتی قانون. عمل کر پائے گی, بٹ I'll come to that difference. دوسرا, انڈین آرمی ایز این آکوپیشن فورس کین ناٹ لیجٹمائز اٹ سیلف its occupation by the mere continuum of the occupation. وہ 10 سال 20 سال رہ جائے آکوپیشن,
اس کی لیجیٹمائزیشن نہیں ہو سکتی، قطعاً نہیں ہو سکتی۔ تیسری چیز ہے 370 اٹ سیلف جو ہے، آرٹیکل 370، وہ جب سپریم کورٹ آف انڈیا میں ٹیسٹ ہوگا، یہی میرا بھی سوال تھا، یہ وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کورٹ نے وہاں پر ایکچولی اس کی ہیئرنگ وہ کہہ رہے تھے کہ ہنگامی طور پہ جلدی کر دی جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اپنے وقت پہ جب بھی لسٹ میں لگے گا کیس، تو وہاں پر بھی پرائیورٹی نہیں لگ رہی کہ اس کیس کو سنا جائے، لیکن اگر سنا جاتا ہے تو وہاں پہ لیگلی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہولڈ کرے گا؟ ایک تو سپریم کورٹ نے 4-5 سال پہلے خود فیصلہ دیا ہے 370A پرماننٹ پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن ہو گیا اور اس کو تبدیل نہیں کیا جاتا۔ دوسرا یہ کہ 370 کہتا کیا ہے، 370 میں اگر جزوی تبدیلی کرنی ہے تو پریزیڈنٹ نے اجازت لینی ہے کنسنٹ آف دی گورنمنٹ آف دا اسٹیٹ، اور اگر مکمل اڑانا ہے تو پریزیڈنٹ نے کنسنٹ لینی ہے فرام دی کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی آف دا اسٹیٹ۔ اب وہاں کیا، وہاں پریزیڈنشل رول لگا ہوا ہے۔ اب انڈین سپریم کورٹ کو یہ تو دیکھنا پڑے گا وہ کرتے ہیں، whether they have the guts to come out and stand against Modi is another thing۔ وہ میں اس کی ضمانت نہیں دیتا، پر قانون اور آئین یہ کہتا ہے کہ وہاں کیا ہے، وہاں پریزیڈنشل رول لگا ہوا ہے۔ تمام سیاسی قیادت اندر ہے جیلوں کے اندر، قانونی دیکھو، قانونی سمپل، میں قانونی پریزیڈنٹ رول والا، صدر کا بندہ بیٹھا ہوا ہے سری نگر میں ایز گورنمنٹ اینڈ ایز پروونشل اسمبلی، دونوں فنکشن اس میں۔ صدر نے اس سے رائے لینی ہے، تو صدر اپنے سے ہی رائے لے رہا ہے۔ وہ جو اس کا اصل منشا ہے اس پروویژن کا کہ وہ پروونشل اسمبلی، اسٹیٹ اسمبلی یا اس اسٹیٹ گورنمنٹ سے مشورہ کرے اور پرمیشن لے، کنسنٹ لے، وہ تو سیلف ڈیفیٹڈ پراپوزیشن ہو گئی نا۔ سو انٹرنلی آلسو Modi has violated the constitution of Pakistan, of India. انڈیا وہ یہی کہہ رہے کہ جی آج کشمیر تو کل کوئی اور اسٹیٹ، پرسوں کوئی اور اور اس کا پیرانویا کریٹ ہوگا، اس سے پیرانویا ایک وہم، ایک اندیشہ وہ کریٹ ہوگا، اور ہم اس میں وی آر ذرا مطلب اس کو پازیٹیو بھی لینا چاہیے، اتنا گھبرانا نہیں چاہیے۔ اچھا، وی آر ان اے گڈ پوزیشن دس وے۔ تیسری چیز، چوتھی چیز جو آپ کو میں بتاؤں، جب آپ آکوپیشن آرمی بن جاتے ہیں تو جہاں آکوپیشن آرمی کے طور پہ آپ ڈیموگرافک چینج نہیں لا سکتے، آبادیوں میں اس کو چینج نہیں کر سکتے جو پرسنٹیجز ہیں، وہاں آپ کی ایک گولی بھی جینوسائیڈ ہے۔ اگر کسٹوڈیل کلنگ ایک بھی کرتے ہیں وہ جینوسائیڈ ہے، اور اگر زیادہ کرتے ہیں تو آپ اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل جسٹس میں لے جا سکتے ہیں، لائک ملوسیوچ۔ صرف جانا پڑے گا تھرو دی سیکیورٹی کاؤنسل، پر آپ کو اس کا کیس بنانا پڑے گا۔ سو آپ آج بیٹھ کے اس پہ کام کریں، اس پہ ورک کریں۔ میں ٹھیک ہے، یہ ماننا کو تیار ہوں کہ سیکیورٹی کاؤنسل کو ہمدردی ہم سے زیادہ نہیں رکھے فی الحال تو لگ رہا ہے کہ اور نہیں ہے۔ 5 ویٹو پاورز میں سے کوئی ایک شاید ہمارے ہاتھ نہ آئے، بٹ امریکن اس وقت اس کو ضرورت ہے ہماری۔ چین سی پیک کی وجہ سے اس کا بڑا سٹیک ہے۔ روس میں ناٹ وانٹ ٹو کم انٹو اٹ۔ فرانس اور برٹن کو آپ نے راضی رکھنا ہے۔ برٹن کو راضی رکھنے کے لیے بیسیکلی دی انڈین پاپولیشن ان برٹن اینڈ دی پاکستانی پاپولیشن ان برٹن ول میک دی ڈفرنس۔ جنگی صورتحال کے آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کچھ منسٹرز کی آپ پہ اسٹیٹمنٹ بھی آئی، اور جنرلی لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ اگر یہ اس طرح معاملات رہے تو 4 سے 6 ماہ تک درجہ حرارت بہت بڑھ جائے گا LOC کے اوپر، اور یہ جنگ کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے۔ لگ رہا ہے یہاں تک بات جا سکتی؟ بالکل جا سکتی ہے۔ دیکھیں، تاریخ میں جو چیز کئی دفعہ تاریخ کا دھارا ہی بدل دیتے ہیں، وہ ہوتا ہے ایونٹس اینڈ پرسپشن آف ایونٹس۔ ایک نیا واقعہ ہو جاتا ہے اور اس سے جو پرسپشن کریٹ ہوتی ہے، این ایونٹ ڈیمولش دا پروسیس۔ سو اس طرح کے ایونٹس جو کہ کسی کے کنٹرول میں نہیں،
وہ ہو سکتے ہیں اور ان پہ ریئیکشن ہو سکتا ہے جس کا ریئیکشن اینڈ اٹ کوڈ گو ٹو نیوکلیئر، اٹ کوڈ سرٹنلی گو ٹو نیوکلیئر. چلیں آئی ہوپ یہاں تک معاملات نہ جائیں. بریک پر ہم جائیں گے. کشمیر کے اوپر ہم نے بات بھی کی، بڑی انٹرسٹنگ بات کی انہوں نے کہ کس طرح سے ہم ملوسوچ سے ملا سکتے ہیں اس پورے معاملے کو، ٹیکنیکلی بتایا بھی کہ پاکستان اپنا کیس کیسے بنائے. بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے تھوڑے سیاسی اینگل سے بھی. پارلیمنٹ میں کنسنسس کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ ابھی جب کشمیر کے اوپر اتنا امپورٹنٹ اجلاس تھا اور ہر کوئی اپنی اپنی بولی بول رہا تھا. بریک کے بعد اس پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور کشمیر کے معاملے پہ یہ کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں پاکستان میں سیاسی طور پہ اگر ہم بات کریں کہ جس میں تمام جماعتوں کا کنسنسس ہوتا ہے جو پرنسپل سٹانس ہے اس کے اوپر. اس مرتبہ ہم نے دیکھا کہ جس وقت یہ بھارت نے ہڑپ کیا کشمیر کو جو بارڈر کے ایل او سی کے اس پار ہے، اس کے بعد اگلے دن جو پارلیمنٹ کا اجلاس تھا وہاں سے جتنا سٹرونگ میسج صبح آنا چاہیے تھا اس طرح آیا نہیں. ہر کوئی اپنی بھانت بھانت کی بولی بول رہا تھا. اعتزاز صاحب، اگر ابھی نہیں اتفاق ہونا پاکستان میں تو پھر کون سا ایشو ہوگا، کون سا وقت ہوگا کہ جب ہم ایک بالکل یونیفائڈ رسپانس دیں گے؟ دیکھیں مریم، میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ کشمیر کو پہلے تو یہ 72 سال کے ایک جمود کو، ایک سٹیل میٹ کو موڈی نے توڑا ہے. اس کو اٹ شوڈ بی ٹریٹڈ ایز این اپرچونٹی. یہ ارریلیونٹ ہے کہ پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے. پارلیمنٹ میں اگر شو آف یونٹی ہو، بہت اچھے ہونی چاہیے. پاکستان کی ریاست کے لیے جو کام لازم ہے وہ تو ہونے چاہیے، اور ان میں لیگل فرنٹ میں اس وقت تک پیپر اور اوپینینز ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہیں ود ان اے کمیٹی، اور یہ جینوسائڈ، ہیومن رائٹس، آکوپیشن، جنیوا اکارڈ، یو این چارٹر، سیکیورٹی کاؤنسل، جنرل اسمبلی، ہر ایک پہ 10 پیپر لکھے ہوئے ہوتے کہ کہاں جا سکتے ہیں، کدھر جا سکتے ہیں، ایٹیٹیوڈ آف دی 5 ویٹو پاورز کیا ہوگا، چین کا کیا ہوگا، یہ سارے یہ اس وقت تک ایک والیوم بنی ہونی چاہیے ہمارے پاس، اور اس میں خود ایکشن پلان نکلتا ہے. ونس یو انڈرسٹینڈ دا سچویشن، دی ایکشن پلان فالوز. چلیں اب ہم نے کشمیر کے اوپر بات چیت کر لی، تھوڑا سا ہم اگر سیاسی معاملات پر بھی بات کریں. سینیٹ الیکشن ہوا ریسنٹلی، اور سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے ایسے وقت پہ سنجرانی صاحب کو تبدیل کرنے کی جو پولیٹیکل موو تھی اپوزیشن کی طرف سے، اے کیا وہ ضروری تھی، اور بی کیا کھویا کیا پایا اپوزیشن نے اپنا یہ ٹرمپ کارڈ کھیل کر اس وقت؟ اس میں کیا ضروری تھی، میں سمجھتا ہوں کہ بیسکلی ری ایکٹیو تھی. یہ ایک رد عمل تھا. رد عمل کس بات پہ تھا؟ آپ ذرا پیچھے جائیں تو آپ اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی، ایک ہاؤس کے اسپیکر، 2 ہاؤسز میں سے ایک ہاؤس کے اسپیکر کو اس قسم کی میں بصد احترام اسپیکر صاحب سے پر ناروا اور غلط فیصلوں پر ہاؤس کو چلانے کا اندیا دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں وہ ان کی میٹنگ ہی نہیں ہوگی جب تک قومی اسمبلی نہ ہو. کیوں کہ آپ اس بات سے کو چاہتے ہیں کہ زرداری صاحب پروڈیوس ہوں گے، شہباز شریف پروڈیوس ہوگا، سعد رفیق ہیں، عباسی صاحب ہیں، 10-11 لوگ. بیسکلی یہ وجہ ہے. پر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم قواعد شعاری کر رہے ہیں. اب کون مانتا ہے یہ قواعد شعاری؟ پارلیمنٹ چلتی ہے اسٹینڈنگ قائمہ کمیٹیز پہ. اب قائمہ کمیٹیز کو آپ روک دیں اور کام کرنے سے، تو آپ نے بڑا کلیئرلی ایک پارٹیزن پوزیشن لی ان فیور آف دی گورنمنٹ کو امبیرسمنٹ سے بچانے کے لیے. اب جب ایک ہاؤس کا ایک اسپیکر بالکل اتنا پارٹیزن ہو جائے تو پھر اپوزیشن نے سوچا کہ ہم دوسرے ہاؤس میں پھر اپنا بندہ لے کے آئیں. تو وہ تو آپ کا بندہ تھا نا پہلے پیپلز پارٹی کا آلریڈی، اب آپ اور کتنا اپنا بندہ لے کر آئیں گے؟ نہیں، وہ اپنا اس وقت اپنا اتنا نہیں رہا تھا جتنا خواہش سے تو آپ کی چلا رہے ہیں. کنٹرول ظاہر ہے اپوزیشن چاہتی تھی آف دی سینٹ
وہ اتنا کنٹرول ان کے لیے نہیں کر رہا تھا. یہ وقت مناسب تھا اور آپ نے پروز اینڈ کونز نہیں دیکھے تھے کہ اگر تبدیل نہیں ہوگا پاکستان میں کچھ بھی ہوتا ہے سیاسی طور پہ کوئی اچنبھا نہیں ہے کہ نہیں آپ تبدیل کر پائے, تو پھر کیا تھا اگر نہیں تبدیل کر پائے تو مطلب پاکستان میں کچھ بھی ہوتا تو میں تو کہتا یہ ہوں, بار بار کہہ چکا ہوں. جب پوچھتے ہیں کوئی جہاز پہ ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں صاحب اور مجھے نیند آ رہی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دسو جی کی ہو رہے ہیں, اندر کی بات بتائیں آگے کی ہو رہا ہے, تو آئی ہیو اے سینٹنس فار دیٹ کہ پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دا پاسٹ. سو یہ تو میرا خیال ہے دے شوڈ ہیو بین ریڈی فار ڈیفیٹ آلسو. پر وہ 64 جب کھڑے ہو گئے اس کے بعد ڈیفیٹ تو مطلب ہے تو مس کیلکولیٹ کر گئے نا, امکان نہیں تھا. ہاں لیکن مس کیلکولیشن تو ہوئی نا پھر, مطلب ایکچولی میں اس میں بتاؤں اس وجہ سے وہ مس کیلکولیشن نہیں ہونی چاہیے تھی, کیونکہ آئین نے آخرکار آئین نے کسی وجہ سے یہ سیکرٹ بیلٹ رکھا ہوا ہے. پرائم منسٹر کا سیکرٹ نہیں ہے الیکشن کا, اسپیکر کا اور چیئرمین کا ہے. کیوں سیکرٹ ہے؟ آئین نے رکھا اس لیے کہ میں اگر سینیٹر چیئرمین کے خلاف ووٹ ڈالتا ہوں, اوپن نظر آتا ہے, تالی بازی لگ رہی ہے, میں رائٹ سائڈ کے ڈبے میں ڈال رہا ہوں جس میں اگینسٹ ہے اس کے, تو وہ اگر چیئرمین بعد میں بن جاتا ہے یا رہ جاتا ہے تو وہ میرے خلاف اس کا باعث ہوگا. تو اس کی انڈیپینڈنٹ پوزیشن رکھنے کے لیے یہ سیکرٹ بیلٹ ہے. تو اس کو تبدیل ہونا چاہیے. آپ کا خیال اتنی دفعہ جو ہے اس کو مس یوز کیا جاتا ہے, پھر اس میں ہارس ٹریڈنگ کی بات ہوتی ہے, سیاستدانوں پہ الزامات لگتے ہیں, تو اس کو تبدیل کیا جانا چاہیے یا اس کو شو آف ہینڈ سے کر دیں؟ شو آف ہینڈ تو ایک ہی بات ہو گئی نا. شو آف ہینڈ تو پھر مطلب ہے اوپن ووٹ ہو گیا. میں اوپن ووٹ کی بات کروں, ظاہر ہو جائے. اوپن ووٹ کے خلاف بھی آرگومنٹ ہے. یہ پہلے اوپن ووٹ تھا اور اس میں کوئی نہیں تھی سزا. پھر آرٹیکل 63A انٹروڈیوس کیا گیا اور سارے ووٹس پہ سزا ہو گئی کہ پارٹی لیڈر نکال سکتا ہے. پھر لوگوں نے کہا یہ تو پارٹی لیڈر ڈکٹیٹر ہو گیا کہ میں اگر کسی قرارداد, عام قرارداد پہ کہ آج بادل آئے ہوئے ہیں تو چھٹی ہونی چاہیے, اس قرارداد پہ بھی گورنمنٹ کے خلاف ووٹ دیتا ہوں تو مجھے نکال سکتے ہیں 63A کے تحت. تو یہ پارٹی چیئرمین کی وہ کیا کہنا چاہیے کہ وہ ڈکٹیٹرشپ, آمریت سے بچنے کے لیے 4 ایسے معاملات تھے جن میں اسپیکر کا اور ڈپٹی اور چیئرمین کا الیکشن بھی تھا, بجٹ کا ووٹ بھی تھا, کانسٹیٹیوشن ووٹ بھی تھا, ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا, جن کو خفیہ رکھا گیا. اب اگر ان کو ہم نے کھول دیا تو پھر لگ جائیں گے کہ یہ پارٹی چیئرمین کی ڈکٹیٹرشپ ہے. آئیدر وے جو ہے یہ اس پہ اعتراضات اٹھنے ہی اٹھنے, اس پہ اعتراضات اٹھنے ہی اٹھنے. اعتراض صاحب یہاں ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. یہ خصوصی نشست ہے اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ. کیا ہوا؟ بیکاز خواجہ آصف صاحب کا میں انٹرویو دیکھ رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بیچ میں کوئی گیم کی ہے. انہوں نے بات وہ کہتے ہیں ہم بڑے ڈس اپوائنٹڈ ہیں جناب, اور آپ بھی ایک وقت میں بلاول کوئی مشورہ دے چکے تھے کہ نون لیگ پہ بھروسہ نہ کریں. جب اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے تمام اپوزیشن کی جماعتوں کا تو پھر کس طریقے سے آپ اکٹھے چل سکتے ہیں؟ یہ ہونا ہی تھا ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم کہ بھئی یہ جو بیچ کا نظر آنا تھا. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, چیئرمین بلاول ہے اگینسٹ مائی ایڈوائس. ابھی بھی مجھے ان کو مشورہ مختلف ہے اور میں پبلکلی بھی دے چکا ہوں اور پرائیویٹلی بھی, بٹ چیئرمین بلاول نے جینوئنلی بھروسہ کیا مسلم لیگ نواز پہ, اور وہ نہیں مانیں گے, وہ نہیں کہیں گے. ان کا پوزیشن بڑی اس میں کلیئر ہے کہ پی ایم ایل نواز سے زیادتیاں ہو رہی ہیں, پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نواز نے اس الیکشن میں بھی
پاکستان مسلم لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی کی توقعات کو ٹھیس پہنچائی. وہ یہ سمجھتے ہیں آپ نے ٹھیس وہ پہنچائی یہ ہے. سمجھتے وہ بڑی کلیئرلی کہہ رہے میں ہیں. جب کہہ رہا ہوں تو میری ذاتی رائے، میری پارٹی کی رائے نہیں ہے نیسیسری. ٹھیک ہے. میں یہ بتا دوں، میری پارٹی پہ تو آج کل جو پارٹیسپینٹس آتے ہیں آپ کے پروگرام میں بھی آتے ہیں، وہ اور مسلم لیگ نون ایک ہی آواز فرق نہیں پتہ بول چلتا رہے ہوتے ہیں. اور کئی مجھے دفعہ. کسی نے ٹویٹ کیا کل ایک پروگرام کے دوران، مجھے ٹیکسٹ میسج کیا، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو پاسباں ملے ہوئے ہیں. وہ بلاول نے جتنے غصے کا اظہار کیا جب مریم جو گرفتار ہوئی، تب بھی یہ بات کی گئی کہ اتنا، کیونکہ بلاول لٹرلی بہت کمپوزڈ ہیں بہت سارے اپنے رسپانسز میں. بڑا غصہ آ گیا اس دن ان کو، بڑی دھواں دار تقریر، بغیر پرائم منسٹر کو بھی کہہ دیا، سنا دی باتیں. آئی تھنک وہ خود بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ گاٹ کیریڈ اوے. آئی ایم شیور the advice to him, and he doesn't need advice in this. He has followed this principle. آپ کو لگتا ہے کہ مریم اور بلاول جارحانہ سیاست کرنا چاہتے ہیں؟ ینگ ہے، they have still a lot to prove. زرداری صاحب اور شہباز صاحب دیکھ لی انہوں نے کافی گرمی سردی، اب وہ چاہ رہے مفاہمت سے آرام سے اس ملک میں سیاست کی جائے. یہی سٹائل ہوگا؟ جو ینگ لاٹ ہے وہ اس طرح اگریسو ہوگی، جو اولڈ لاٹ ہے وہ جی آرام سے بات چیت کرتے ہیں؟ یہ نہیں، the young lot will میرے خیال میں will obey the elders. اچھا. فیصلے ایلڈرز نہیں کرتے. فیصلے بنیادی طور پہ نواز شریف نے اور زرداری صاحب نہیں کرتے. شہباز شریف نے بھی نہیں کرنے. نہیں، شہباز شریف unfortunately doesn't matter. ایکویشن میں وہ لیڈر ہیں نون لیگ کے، اس وقت پارلیمانی لیڈر بھی ہیں اور ویسے بھی وہ تو بہت سارے لوگ اس قسم کے پوزیشنز میں رہ چکے ہیں، بٹ ان کا اختیار یا ان کا اس معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ فیصلے میاں نواز شریف سے ہی آتے ہیں کہ آئی ایم شیور ان کی طرف سے آیا ہوگا کہ مریم سرگودا جائیں، مریم منڈی بہاؤدین جائیں، بائی روڈ ٹریول کریں. اور یہ جو زبان ہے خاص طور پہ مریم نواز جو بہت اگریسو باتیں کر رہی ہیں، پھر یہ جو ویڈیو کو ریلیز کرنا، یہ بھی سب آپ کا خیال ہے نواز شریف صاحب کی ہی آشیرواد سے ہے، یا یہ ان کی اپنی اپروچ ہے کہ میں اس طرح سے اس معاملات کو لینا چاہتی ہوں، یا یہ انڈورسڈ بائی نواز شریف؟ یہ نواز شریف صاحب. اچھا. شی از پرفارمنگ دی ایکٹ ویری ویل. دلیری سے کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بھائی دیکھیں بھاگے ہوئے، کبھی سوچ سکتے ہو بہن میدان میں اتری ہوئی ہے، جیل میں جا رہی ہے، جل جا رہی ہے. اور ان بھائیوں پہ تو مجھے رشک آتا ہے کہ کیسے بیٹے ہو، کیسے بھائی ہو. یہ رشک نہیں ہوگا میرا خیال ہے، آپ کوئی اور لفظ اس کے لیے لیکن چلے ایک پارلیمانی لفظ آپ نے رشک آتا ہے کہ جی بھاگے ہوئے ہیں. آپ آئیں، آپ آ کے ٹھیک ہے جیل بھی جانا آپ کو پڑ جائے گا، ہو سکتا ہے آپ کے سٹیکس اس سے جائیں، پر اپنے باپ سے تو الزام اپنے پہ لیں. جب آپ الحمدللہ یہ فقیر کی اپارٹمنٹس ہیں، یہ آپ کہتے تھے، اور فقیر اب آ کے کیوں نہیں اپارٹمنٹس کو اون اپ کرتا اور اس کی منی ٹریل دیتا اور باپ کو ریلیز کراتا. باپ ریلیز ہو جائے گا اس دن، باپ اس دن ریلیز ہو جاتا اگر یہ جو ویڈیو محترمہ مریم صاحبہ نے پریس کانفرنس میں دکھائی، اگر اس کا اوریجنل فیڈ لے کے دوسرے دن احسن اقبال صاحب یا مریم صاحبہ یا خواجہ آصف صاحب سپریم کورٹ پہنچ جاتے یا اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ جاتے کہ جی یہ ہمیں ملا ہے، اوریجنل ہے، آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس کے بعد رہ کے گیا میاں نواز کے خلاف. پر میاں نواز اس دن سے مسلم لیگ نواز کی حراست میں ہے. یہ اس میں نوٹس ہوتا اوریجنل فیڈ ہوتی تو وہ گئے کیوں نہیں؟ ویسے یہ سوال اب ان سے بھی پوچھتے ہو، کہتے جائیں گے. وہ نہیں گئے کیونکہ پھر جعلی کام ہوگا نا، پھر اور پھنسنا ہوگا. کلیبری فانڈ میں آگے پھنسے تھے اور پھنسنا ہوگا.
میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اگر یہ ثابت کر دیں کہ یہ درست ہے، یہ پیش ہو کے یہ گواہیاں پیش کر دیں، وہ طاہر بٹ کی جعفر بٹ ناصر بٹ اس کی وہ آ جائے کہ میں کیمرے کے پیچھے تھا اور میں ساتھ گیا تھا سارا، وہ پاکستان میں آ کے، اور نواز شریف 10-15 دن میں اس میں باہر آ جاتا ہے۔ بس آخری سوال، یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا آپ کو کب تک لگتا ہے کہ یہ اتحاد کب تک جاری رہے گا؟ آپ کا ووٹر جو ہے ان دونوں کے ساتھ بیٹھنے کو تسلیم کرے گا، راضی ہے؟ وہ اتنی مختلف آئیڈیالوجی، اتنے ڈیکیڈز ایک دوسرے کے خلاف سیاست کی، اب یکدم ایک اتحاد میں آ گئے جو کہ فطری ہے، غیر فطری ہے، کتنی دور چلے گا؟ ایک سینٹ الیکشن میں دراڑیں نظر آ گئی آپ لوگوں کے درمیان میں، تو آپ نے حکومت کے خلاف کیا کیمپین چلانی ہے، کیا تحریک چلانی ہے؟ جو تو ہمارا کاڈر ہے اور کمیٹڈ ڈیووٹڈ ووٹر ہے اور بہت ہے پیپلز پارٹی، وہ تو چلے گا، سندھ والا چلے گا سارا ہی، پنجاب میں بھی چلیں گے ساتھ، پر پنجاب میں ہیمریج ہو سکتی ہے ہمیں۔ پیپلز پارٹی کا ورکر ہے آخر، اس کو چیئرمین بلاول حکم دے گا تو میرا خیال ہے کہ وہ چلتا آئے گا۔ چل بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب، بڑی دلچسپ گفتگو رہی، خاص طور پہ جو لیگل راہ دکھائی انہوں نے کہ کس طرح سے کشمیر کے اوپر مقدمہ پاکستان اپنا پریپیئر کر سکتا ہے، اس کے علاوہ سینٹ الیکشن اور دیگر معاملات پر بھی ہم نے بات کی۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا مت بھولیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔